हाय गाइस, मसीह खुदा में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, और यही मेरी दुआ है हमेशा आप सबके लिए। लास्ट संडे में आ नहीं सका, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, थोड़ा टेम्परेचर था, ज़ुकाम भी था। मुनासिब नहीं समझा कि ऑनलाइन आ सकूँ, रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सका। आई एम रियली सॉरी। लेकिन खुदा उनको शुक्र करता हूँ कि तबीयत ठीक हुई और आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, ग्रेस वॉक मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको सलाम, ढेरों प्यार। उम्मीद करता हूँ कि लोग मुझे ज्वाइन करेंगे। मैंने चंद एक लोगों को मैसेजेस भी किए थे कि आज मैं लाइव होऊंगा। और यहाँ यूएसए में सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं और पाकिस्तान में शाम के संडे की शाम के 8 बजे होंगे यकीनन। संडे को और भी बहुत सारी मसरूफियत होती हैं, तो भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि चंद एक लोग मुझे ज़रूर ज्वाइन करेंगे। राजा हैरिसन हमारे साथ आ गए हैं। ब्लेस यू भाई, कैसे हैं आप? खिदमत कैसी जा रही है बताइएगा, मैसेज टेक्स्ट कर कीजिएगा, मुझे बताइएगा अपने बारे में। आप सबको मैं याद करता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखता हूँ। मैं दोनों तरफ देख रहा हूँ, दोनों तरफ रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए थोड़ा सा होता है। ब्लेस यू मेरे भाई, गॉड ब्लेस यू टू। बस एक आध मिनट देखेंगे, उसके बाद हम स्टडी की तरफ जाएंगे। मुझे अभी जब मैं लाइव हुआ तो मुझे वो भी कुछ 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 ऐसा कुछ मैसेज कुछ ऐसा था नहीं प्लान, क्या मैं दूंगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार था कहाँ से बात शुरू करूँगा, क्योंकि वो एक तसलसल जो चल रहा था पिछले संडे, उसमें ब्रेक आने से थोड़ा सा रुक गया। लेकिन तो भी मैं कोशिश करूँगा कि अपनी उसी बात को लेकर जहाँ से हम चले थे वहीं से और जहाँ हम रुके थे, जहाँ स्टॉप लिया था, वहीं से मैं आगे लेके जाऊँ, ताकि हमारी टीचिंग का सिलसिला जारी रहे। और आज है जी 10:02 हो गए, 2 मिनट हो गए मुझे लाइव हुए हुए। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट में और देखूंगा, उसके बाद शुरू हो जाएंगे हम खुदा के कलाम से सीखना, समझना अपनी तालीम और तरबियत के लिए। और फिर जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे। और इसके बाद मुझे आगे भी जाना था, चर्च भी जाना होता है, और भी काम होते हैं संडे को। जैसे आप भी बिज़ी होते हैं, मैं भी बिज़ी होता हूँ, स्पेशली संडे को। और मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं अपनी सारी मसरूफियात में से। लेकिन यकीन रखता हूँ, बिलीव रखता हूँ इस बात पर कि हम सब मिलकर जो ये खुदा के कलाम से सीखते हैं, खुदा के फ़ज़ल के बारे में, खुदा की उस मोहब्बत के बारे में, उस अजीब और अजीम काम के बारे में जो खुदा ने हमारे लिए किया। ना सिर्फ यही कि शिफा मिल गई और खुदा ने इसमें मुर्दों को ज़िंदा करता है, ये बहुत बहुत बड़े मौजज़ात हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा किसी ने कभी नहीं किया। लेकिन जो खुदा ने किया, सबसे बढ़कर जिस मकसद के लिए वो आया, आपको और मुझे निजात देने, उस फेलोशिप में लेने के लिए, उस रिश्ते में बांधने के लिए, वो आसमानी मुकामों पर जगह देने के लिए। सुजॉन हमारे साथ हैं, ब्लेस यू बहन, गुड मॉर्निंग। इसकाल भी हमारे साथ हैं, ब्लेस यू बेटा जी। मैं ठीक हूँ, उम्मीद रखता हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो उस बात पर यकीन रखना, 2 चीज़ें हैं मेरे अजीज़ों, देखें इस तरह। सुशील डैनियल भी हमारे साथ हैं, ब्लेस यू बेटा जी, ब्लेस यू, थैंक यू, आप सब ने ज्वाइन किया मुझे। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक चीज़ कोशिश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप समझ जाएंगे, कुछ काम कर लेना और उसके बाद उस पर उम्मीद रखना। कुछ काम कर लेना या कोई भी काम कर लेना और उसके बाद उम्मीद रखना उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे, या उम्मीद रख कर एक काम करना। दूसरी बात, या कुछ काम कर लेना और उसके बाद ये ईमान रखना कि काम हो जाएगा, और ईमान रख कर
کچھ کرنا کہ یہ کام اس کے ریزلٹس کے بارے میں آپ جانتے ہیں. فیتھ پر قائم رہ کر قدم بڑھانا یا قدم بڑھانے کے بعد فیتھ رکھنا, یہ دو چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. اس میں دو زاویے ہیں کہ آپ ایک کام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کام کی نوعیت کے مطابق جب آپ ایک چیز بنا رہے ہیں یا کر رہے ہیں کچھ, تو آپ جیسے بنا لیتے ہیں اس کے بعد آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے میں نے یہ کام کیا اور دیکھیں اس کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں. اور دوسری چیز 3-4 زاویوں سے بتا رہا ہوں کہ آپ امید رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں کہ یہ جو میں کام کروں گا یا جو بھی میں کام کروں گا اس کے ریزلٹس اچھے نکلیں گے. تو ان چیزوں کے اندر دو اس کے اندر عناصر ہیں. ایک ہے کام, یعنی کوئی عمل, کوئی ایکشن, اور دوسری چیز ہے ایمان یا فیتھ یا امید رکھنا. ایمان, امید, محبت تینوں دائمی, ٹھیک ہے نا, یہ ایک تسلسل ہے, ایک ہی چیز, ایمان, امید, فیتھ, بلیو. تو یہ دو چیزیں, اب ایک کام پر فوکس کرنا, دوسری چیز ایمان پر فوکس کرنا. بائبل مقدس میں بڑی آسان الفاظوں میں واضح طور پر ایک بات بتاتی ہے کہ جو بھی شخص اپنے کام پر توکل کرتا ہے یا اپنے کام پر امید رکھتا ہے, اس کے بارے میں کیا بتاتی ہوں, میں آپ کے سامنے وضاحت اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا, جو بائبل میں لکھا ہے بتاؤں. اور ایک شخص ایمان پر قائم رہتا ہے اور امید پر, ایمان پر, اور اس کے مطابق قدم بڑھاتا ہے, یہ کام کرتا ہے. کوئی بھی ایکشن یا کوئی بھی کام, عمل شریعت کو ظاہر کرتی ہے. جب آپ اپنے کسی کام پر یا کسی کام پر فوکس کرتے ہیں, امید رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, تو اس کا مطلب اس کام کو پر, اس عمل کو پر آپ امید رکھتے ہیں. اور ایک ایمان پر امید رکھنا, یعنی آپ نے ایمان رکھا اور اس کو پر آپ امید رکھ رہے ہو, تو ایمان کون ہے؟ ایمان خود ایک پرسنالٹی ہے, ایک شخصیت ہے جس کا نام ہی یسوع مسیح. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کام ہی کرنا چھوڑ دیں, آپ کوئی ہاتھ ہی نہ لائیں, کچھ نہ, نہیں, ڈھیلے ہاتھ سست گھٹنوں سے نفرت ہے خدا. لیکن وہی جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ ایمان رکھ کر, امید رکھ کر کوئی کام کرنا, اور یا پھر کوئی کام کرنے کے بعد اس پر امید رکھنا, یہ دو الگ الگ چیزیں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں. کبھی کبھی ان دونوں کے اندر جو ہے وہ ڈفرینس کرنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن کچھ اتنے بھی مشکل نہیں ہے. آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ساری دنیا کی سمجھ ہے, اور کتنی باتیں آج کل تو کسی سے بات کر لو تو مطلب خود اپنے اندر ایک وہ پروفیسر ہے, تو آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات. بائبل مقدس ہمیں اس بارے میں کیا بتاتی ہے, اپنی اسی ٹیچنگ کو جاری رکھتے ہوئے جہاں سے ہم چلے تھے. اور آپ مجھے جانتے ہیں, جو لوگ نہیں جانتے, جو پہلی بار یہ میسج سنیں گے, جہاں تک پہنچے گا, میں فضل کا پریچر ہوں, میں فضل گریس میں پریچ کرتا ہوں. میں شریعت کا نہ ٹیچر, نہ پریچر, نہ کچھ نہیں, اس سے کام ہی نہیں مجھے. ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے, نئے عہد نامے میں سے گلتیوں, اور اس کا 3 باب, اس کے چند ایک آیات کو ہم دیکھیں گے اپنی تعلیم و تربیت کے لیے. پورا میں چیپٹر نہیں پڑھوں گا, 3 باب پورا نہیں پڑھوں گا, دیر ہو جائے گی, آپ کا بھی وقت قیمتی ہے, لیکن آپ اس کو ضرور پورا پڑھیے گا. اب وقت نکلے 10 منٹ لگیں گے آپ کو, یہ پورا چیپٹر ضرور پڑھیے گا. اور جو چند ایک خاص آیات میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, وہ سارا چیپٹر کو, اس کا نچوڑ ہے, اس کو آسان کر دے گا پورا چیپٹر آپ کے لیے. اچھا, میرے پاس جو بائبل ہے اس میں اندر شاید آپ کو اندازہ بھی ہو, حالانکہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن ٹائٹل دیا ہوا ہے, میں کوشش کرتا ہوں شاید آپ کو نظر آئے. یہاں پر یہ دیکھیے گا, یہاں پہ لکھا ہوا, یہ لکھا ہوا ہے 3 باب میں شروع ہونے سے پہلے کہ شریعت بامقابلہ ایمان.
جبکہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن ایک ویسے کمپیریزن ہے، وہ کمپیریزن بتا رہے ہیں. اینی وے، گلتیو ایک مقام ہے جہاں بہت ساری کلیسیاں ہیں، بہت سارے چرچز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، الگ الگ فرقے ہیں، جو بھی ہے. پولس رسول نے بہت کام کیا یہاں پر بھی. تو فرما رہے ہیں کیا، اے نادان گلتیو، کس نے تم پر افسوس کر لیا؟ سوالیہ نشان، بائبل میں لکھا سوال ہے، اٹھایا جا رہا ہے. کس نے تم پر افسوس کر لیا؟ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا. یسوع مسیح تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کی مصلوبیت ہوئی، تمہارے سامنے یہ کفارے کا کام ہوا، پھر بھی کس نے تم پر افسوس کر لیا؟ میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے اعمال سے؟ پھر کوشچن مارک، سوالیہ نشان، کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ یعنی وہی اپنے کاموں پر فوکس کرتے ہوئے روح کو، اسپرٹ کو پایا ہے، یا ایمان کے پیغام سے، ایمان کی روح سے؟ یہ بگ کوشچن مارک یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اپنی بائبل میں دیکھیے گا. کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ پھر سوالیہ نشان. یہ 3 سوال کنٹینیو پوچھے جا رہے ہیں، سوال 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 سوال. کہ کس نے تم پر افسوس کر لیا؟ خود ہی یا کوئی اور؟ یا خدا؟ کون افسوس کر رہا تم پر؟ تم نے تو اپنی آنکھوں سے فیس ٹو فیس یہ دیکھا ہے کہ مسیحا مصلوب ہو رہا ہے. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. جان دے رہے کس کے لیے؟ تمہارے لیے. خون بہا رہے کس کے لیے؟ تمہارے لیے. یہ سب کام تمہارے لیے ہو رہے ہیں. اب یہ صرف گلتیوں کی کلیسیا کے لیے نہیں ہے، آج بھی پریزنٹلی یہ آپ سے، مجھ سے، ایمانداروں سے، مسیحوں سے ڈائریکٹ سوال کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں خدا کے کلام پر، مصلوبیت پر، سب چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں کیسا ہوا. جبکہ فیس ٹو فیس نہیں دیکھا تو بھی ہم خدا کے شکر کرتے ہیں. بن دیکھے ہمیں مان لیں، مبارک ہے وہ جو بن دیکھے مان لیں. مبارک لوگ ہیں آپ. ان سب چیزوں کو آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تو بھی آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کا خدا یسوع مسیح آپ کی میری ساری دنیا کی خاطر مصلوب ہوا. تو ہمارے اس ایمان پر بھی ایک کوشچن مارک ہے. کہہ رہا ہے کہ تم نے دیکھا، یہ تم ایمان رکھتے ہو، تمہاری آنکھوں نے دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان رکھتے ہیں. خدا کا شکر ہو. لیکن بات کیا کی جا رہی ہے؟ میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے؟ آپ اپنے آپ سے کوشچن کر سکتے ہیں. کیا آپ بلیور ہیں، ایماندار ہے، کرسچن ہے؟ کرسچن وہی جو کرائسٹ پر ایمان رکھتا ہے. کرائسٹ یعنی کروسیفکشن سے لفظ نکلا کرائسٹ. مسیحا مصلوب پر ایمان، یعنی اس کی مصلوبیت کا اقرار کرنا. اور اس کی مصلوبیت کا اقرار یہ نہیں کرنا صرف کہ ہاں مسیح مصلوب ہوا، میری خاطر ہوا، مجھے بچانے کے لیے، مجھے پاک اور صاف اور راست باز بنانے کے لیے، اور وہ مصلوب ہوا. اور میں 100 کیا 1000% میں اس چیز پر بلیو رکھتا ہوں، اور آپ کو بھی رکھنا چاہیے، اور امید کرتا ہوں آپ رکھتے بھی ہوں گے کہ وہ اپنے کام میں کامیاب ہوا، اور آپ کو اور مجھے راست باز، کامیاب، اچھا، پاک ٹھہرایا. خدا نے بیٹے اور بیٹیاں بنایا. تو پھر ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ آج جو ہم اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، کہ ہم کرائسٹ پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا ہم اس وجہ سے ایمان رکھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، یا ہم نے کوئی بہت بڑے تیر مار لیے، بڑا کام کر لیا؟ سنیتا کھوکر بھی مار سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو بیٹا جی، اپنے ٹائم نکالا. کہ ہمارے کام بہت معیاری یا بہت ہمارا کوئی لیول ہے ہمارا، یا ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، راست باز، پاک چنے ہوئے لوگ اس لیے ہیں کیونکہ مسیحا مصلوبیت، خدا یسوع مسیح کی اس مصلوبیت کی وجہ سے، اس کے سارے کام کی وجہ سے آپ اور میں راست باز یا خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے اور ٹھہرائے جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ خداوند کے اس کام، خداوند کے اس کام جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں. کام کس کا ہے؟ خداوند کا. مصلوب آیا کون اس دنیا میں؟ خداوند خود.
مصلوب کون ہوا؟ خداوند خود. مار کوڑے کس نے کھائے؟ رسوا کون ہوا؟ گالیاں کس نے کھائی؟ بدسلوکی کس کے ساتھ ہوئی؟ سارا درد پین کس نے سہا؟ خداوند نے. کام کس کا ہے؟ خداوند کا. اور آپ کا کیا ہے؟ ایمان. اس کام پر جو آپ کا اور میرا یسوع کر رہا ہے اس پر آپ نے اور میں نے ایمان رکھا. تو اسی کا جواب ہمیں یہیں پر مل جاتا ہے کہ کیا تم شریعت کے اعمال سے تم نے روح کو پایا یا ایمان سے؟ یا ایمان کے وہ جو میسج جو صلیب سے جاری اور ساری یہ میسج دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے آج تک، وہ کام خداوند کر رہا ہے اور آپ اس پر ایمان رکھ رہے ہیں. تو لہٰذا آپ کو اور میری، ہم سب کی جو راست بازی پاکیزگی ہے اس ایمان کے وسیلے سے ہے جو کام خداوند نے کیا. آمین. اس بات پر ایمان رکھنا نہایت ضروری ہے. کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے، یعنی روح سے شروع کیا کہ خداوند کو دیکھ رہے ہیں، اس پر ایمان رکھ رہے ہیں، کلام پڑھ رہے ہیں، سوچ میں جا رہے ہیں، سن رہے ہیں. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے، اور ہم جو کلام سن رہے ہیں اور وہاں سے ایمان ہمارا پیدا ہو رہا ہے کہ یس یہ جو کام مسیح نے کیا میرے لیے کیا. کیا تم وہی سوال کریں، کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ روح سے ایماندار بن گئے، روح سے بلیور بن گئے، روح سے اس ایمان سے، اور اب فوکسڈ اپنے کاموں پر، ان چیزوں پر. میرے عزیزو، آپ کا فوکسڈ ایمان کے بانی، جو آپ ایمان رکھ رہے ہیں اس کا جو بانی، اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح. کہہ رہے ایمان کے بانی خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہو، یعنی فوکس اسی پر رکھو، اور اسی کے ایمان پر، اسی کے بلیف پر، اسی کے اس کام پر ایمان رکھو. اسی مسیح کو تکتے رہو. کس کو؟ جو ایمان کا بانی ہے، جو ایمان آپ رکھتے اس کے بانی پر، اس کے فاؤنڈر پر. چوتھی آیت. کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں؟ پھر سوالیہ نشان. مگر شاید بے فائدہ نہیں. پس جو تمہیں روح بخشتا اور تم میں معجزے ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ پھر سوالیہ نشان. یسوع مسیح نے اتنے بڑے بڑے جو معجزات کیے، کیا وہ شریعت کی وجہ سے کیے یا ایمان؟ یسوع ایمان کا بانی، شریعت کا بانی نہیں. شریعت موسیٰ کے وسیلے سے ملی. یسوع ایمان رکھتا تھا اور جو کہتا تھا ہو جاتا تھا. ایمان کا بانی ہی وہ ہے. تمام معجزات اختیار رکھتا، اسے معلوم تھا اس کے پاس کیا اختیار ہے، وہ جانتا تھا وہ کون ہے. آپ بھی جانیں کہ آپ کون ہیں. آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان، کون ہے، کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے. شاہی قبیلے کے فرقے سے، آسمانی مقاموں میں آپ کا جگہ. پہچانے اپنے آپ کو کہ اب آپ وہ نہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ خداوند کے پیروکار اور خداوند کے بیٹے اور بیٹی ہیں. ایمان کے وسیلے سے. چھٹی آیت. چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی ٹھہرا. خدا پر ایمان لانے سے، ابراہیم بھی اپنے کام کے وسیلے سے نہیں، خدا پر ایمان لایا اور راست باز ٹھہرا. بس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں. ایمان والے ایمان رکھیں خداوند کے اس کام کا. اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کے خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا. ایمان سے غیر قوموں کو بھی کس سے؟ ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا. پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی، تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی. سب ایمان کے وسیلے سے، یعنی یسوع کے وسیلے سے، ایمان کے بانی کے وسیلے سے، ایمان پر ایمان رکھنے سے، ایمان کا ایمان رکھنے سے راست باز اور برکت پائیں گے. پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں.
جو ایمان والے ہیں، آپ میں ہم سب خدا کا شکر کرتے ہیں، بلیو کریں، یقین کریں، اقرار کریں اس بات کا کہ آپ ایماندار ہیں۔ آپ سب ابراہیم کے ساتھ ہی برکت پاتے ہیں، کیونکہ 10ویں آیت زیر غور، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں، شریعت کے اعمال پر، اپنے کاموں پر یا شریعت پر فوکس کرنے سے، جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب 1 2 3 4 نہیں، غلطیوں اس کا چیپٹر 3 تیسرا باب اور اس کی 10ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ کہتے ہیں نا ہم شریعت کے متحد، شریعت کے متحد ہیں تو پھر لعنت کے بھی متحد ہیں، لعنت کے امبریلا کے نیچے رہ رہے ہیں۔ سوری، میں بائبل میں لکھا ہوا میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں، شریعت کے اعمال ہے نا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کریں گے تو یہ کریں گے، ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، یہ نہیں کر، وہ کر، یہ نہیں کر۔ بائبل کہہ رہی ہے میرے عزیزوں، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے متحد ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہیں، کیونکہ شریعت پر اگر آپ فوکس کرتے ہیں، وہی اگر آپ کا ٹارگیٹ ہے، تو ان میں سے اگر کسی ایک چیز پر بھی آپ عمل نہیں کرتے تو پھر کیا ہے؟ لعنتی ہیں۔ کتنے احکامات ہیں شریعت کے؟ 613، 613، 613۔ اس کے اوپر کسی دن بات کروں گا کون کون سے، کیا قواعد ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص، 11ویں آیت، یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ راست باز ایمان سے، کام سے نہیں، ایمان سے جیتا رہے گا۔ اس کا کیا ایمان ہونا چاہیے؟ رسولوں کا عقیدہ بھی آپ پڑھ لیں تو ان کا جو ایمان تھا، جو عقیدہ تھا، جو فیتھ تھا، وہ کیا تھا، وہ پڑھ لیں، پتہ لگ جائے گا۔ اور شریعت کو ایمان سے، 12ویں آیت، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شریعت کو ایمان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، شریعت کا ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ جو ان کی طرف لگا رہے گا پھر وہ اسی کے وسیلے سے جیے گا۔ لیکن آپ اور میں خدا کو شکر کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے جیتے ہیں، ایمان کے وسیلے سے۔ 13ویں آیت، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کے لعنت سے چھڑایا۔ ہمیں مول لے کر، ہمیں خرید، ہم کہتے ہیں نا ہم مسیح کے لہو سے خریدے گئے ہیں۔ خریدا کس سے؟ کس سے خریدا؟ ہمیں خدا نے مول، قیمت ادا کی ہے ہماری، ہمیں کس کو کی ہے؟ پڑھیں بائبل میں کیا لکھا ہے، 13ویں آیت، تیسرا باب 13ویں آیت، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ شریعت کی لعنت میں جو لوگ جی رہے تھے، شریعت سے چھڑایا ہمیں، مول دے کر شریعت کی قید سے، شریعت کی اس لعنت سے ہمیں بچایا۔ بائبل میں لکھا ہے، اور جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا۔ میرے عزیزو، بہت آسان، سمپل، سادہ باتیں ہیں،
کرنا کیا ہے ایمان رکھنا. لیکن اگر ساری زندگی اسی گول مول چکر میں رہنا ہے کہ میتھوڈسٹ والوں کا اپنا سلسلہ چل رہا ہے, بیپٹسٹ لوگوں کا اپنا سلسلہ چل رہا ہے, پینتی کوسٹل لوگوں کا اپنا سلسلہ چل رہا ہے, اگر اپنے اپنے سلسلے لگے ہوئے ہیں تو جو جتنا زیادہ ہلے گا, اچھلے گا, کانپے گا, اتنا زیادہ وہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایمان کی بات ہے. آج انفارچونیٹلی چرچز کے اندر ایماندار, راست باز یا پاک اسی کو سمجھا جاتا ہے جو زیادہ ٹنگز میں بولے یا زیادہ ڈرامے بازیاں دکھائے, کانپے, گیت شروع ہو تو زیادہ سے زیادہ وہ ناچے, ٹھمکے مارے یا جو بھی کرے. میں نہیں کہہ رہا بچی تو غلط ہے, لیکن یہ پیمانہ نہیں ہے اس کو ناپنے کا کہ یہ ہو کیا بات ہے, کیا بات, کچھ بھی نہیں ہے. موسٹلی تو ڈھونگ ہے. لیکن راست باز آپ ایسے ٹھہرتے ہیں ایمان رکھ کر مسیح کے کام پر. سمپل از دیٹ. آسان سادی بات ہے. اس کے اوپر بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں لیکن وقت بھی اتنا نہیں. لیکن تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھتے رہیں گے اور اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے تاکہ ہم سیکھیں یہ کیا ہے. 24ویں آیت اسکپ کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں. 24ویں آیت, بس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی. شریعت کیا استاد بنی, اس کے سب خامی ہیں. شریعت ایک وہ آئینہ ہے جس کے اندر جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کتنے داغ دھبے, کیا کیا خامی ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے اندر, اور آپ کو ضرورت ہے کس کی, مسیح کی. یہ بتا کہ انسان خود سے سارے کام کر نہیں سکتا. مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب, تاکہ ہم اس پر ایمان لائے, ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے. مگر جب ایمان آ چکا, جب ایمان کون ہے, یسوع مسیح. ایمان آ گیا, آپ کا کیا کام, اس ایمان پر ایمان رکھنا. جو اس نے کام کیا, مصلوبیت کا کام تو ہو چکا ہوا ہے. اب آپ یقین رکھیں نہ رکھیں, کام تو ہو چکا ہوا ہے. مسیح خدا ان کا بیٹا, آپ ایمان رکھیں نہ رکھیں وہ ہے. بادشاہوں کے بادشاہ, آپ ایمان رکھیں نہ رکھیں وہ تو ہے. کفارے کا کام تو ہو چکا ہوا ہے. جس نے کہا تمام ہوا, سب کام تو ہو چکا ہوا ہے. مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ چکا ہوا ہے. وہ جو دوری, جو ڈسٹنس جو تھا, وہ ملاپ ہو چکا ہوا. آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. ایمان رکھیں نہ رکھیں ہیں. ایمان رکھیں گے, بینیفٹس آپ اس کے سارے انجوائے کریں گے, ریجوائس کریں گے. نہیں رکھیں گے تو بھی آپ ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں. بالکل اسی مصرف بیٹے کے, اس بیٹے کی طرح ساری زندگی اس کے پاس ہی رہا, سب کچھ اچھا فرما بردار بچہ. کہہ رہا ہے میرے لیے تو کبھی نہیں تو نے ایسے فنکشن یا پارٹی ارینج کی اور کوئی جب بچڑا ذبح کیا اور دوستوں کو بلایا اور ایسے. تو باپ کیا بولتا, بولے یہ تو سب کچھ ہے ہی تیرا, تجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں, یہ ہے ہی تیرا. تو ایسے بہت سارے مسیحی لوگ ہیں. راست بازی آپ کی, پاکیزگی آپ کی, آسمانی مقام پر جگہ آپ کی, مسیح آپ کا, سب کچھ آپ کا. آپ ایمان ہی نہیں رکھتے. ایمان نہیں رکھتے تو اس کو استعمال ہی نہیں کر پاتے روزمرہ کی زندگی پر. آپ ہی کیا ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے ہوں, اے ٹی ایم کارڈ بھی آپ کی جیب میں, آپ ایمان ہی نہ رکھیں. بولے کیا ہے اے ٹی ایم, وہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ کے بینک میں ہزاروں لاکھوں ڈالر روپے ہوں, سب کچھ ہوں. بولے کیا ہے یہ, پیسے ہیں بھائی استعمال کر. وہ کیا ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں. ایسے ہی ایمان ہے, ایسی ہی راست بازی, ایسی پاکیزگی جو آپ ہی کے پاس ہے, آپ ہی کی ہے, آپ ہی کے واسطے. کچھ لوگ یقین ہی نہیں رکھتے, سمجھاتے بھی جانے یقین رکھتے, تو اس کے بینیفٹس کو بھی وہ اس سے استفادہ نہیں حاصل کرتے. مگر جب ایمان آ چکا تو استاد کے متحد نہ رہے. 25ویں آیت, جب مسیح آ گیا آپ کے پاس تو پھر وہ استاد جو تھا اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اس کے متحد بھی نہیں رہے. شریعت کے متحد نہیں ہے آپ میرے سے. وہ ایک ٹیچر یا ایک آپ کو بتانے والی گائیڈ بک تھی کہ ایسا ایسا ہے اور ایسا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا.
مسیح کے پاس آنا پڑے گا، مسیح پر ایمان لانا پڑے گا. ایمان رکھیں اپنے خدا یسوع مسیح پر، اس مصلوبیت پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں اور آپ اچھے ہیں، پاک ہیں، راست باز ہیں. اس مصلوبیت کے کام پر پکا یقین رکھیں کیونکہ وہ سب کام آپ ہی کے لیے. اوکے گائز، تھینک یو. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے سنڈے پھر اس پر تھوڑا سا اور اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کروں گا اور لائق طریقے سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ سنڈے ملتے ہیں. God bless you all. Love you all.